नाज़रीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक डाइवोर्स की केस स्टडी हमारे पास जो है तो मैं आपको कहानियों की सुनाने लगा हूँ उन्हीं की जुबानी। तो ये बेसिकली एक मैरिड कपल था और 20 साल तक इनका रिलेशनशिप रहा और अब जाकर इनकी डिवोर्स हुई है। तो ये साहब जो कि एक सरकारी इदारे में मुलाजिम हैं, मैं इनका नाम और इनके इदारे का नाम नहीं बता सकता, और इनकी जो वाइफ है वो भी इस्लामाबाद की एक मशहूर डॉक्टर है। तो हुआ ये कि कुछ अरसा पहले जो है इनकी डिवोर्स हुई है और इस डिवोर्स के जरिए जो है इनकी वाइफ ने इनके साथ एक फ्रॉड किया है। तो इस फ्रॉड की क्या डिटेल्स हैं, तो आइए इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम कमरमान साहब, बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। जावेद साहब जरा बताएंगे कि आपकी क्या स्टोरी है? जनाब मेरा ताल्लुक कराची से है और मेरी शादी तकरीबन 20 साल पहले कराची में हुई थी। तो वहाँ पर मैं चूँकि मिडिल क्लास से ताल्लुक रखता हूँ तो मकान बनाना बहुत मुश्किल था मेरे लिए, मकान बना नहीं सका मैं। तो मैं चूँकि गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ तो मैंने सोचा कि शहर चेंज करके देखते हैं, शायद किस्मत बदल जाए और मैं मकान बना सकूँ। तो मैं अपनी फैमिली के साथ यानी वाइफ और अपने बच्चों के साथ जो है ना इस्लामाबाद में शिफ्ट हो गया, यहाँ पे ट्रांसफर करा ली मैंने अपनी। यहाँ पर मैंने जो ज़मीन थोड़ी सी खरीद ली, 5 मरले का प्लाट खरीदा और कर्ज वगैरह लेकर जो है मैंने मकान बना लिया उसके ऊपर और रहने लगा मैं उसमें। बड़ा हंसी खुशी मेरी ज़िंदगी भर की जो तमन्ना थी वो पूरी हो गई थी। अच्छा, तकरीबन रहने के 2-3 साल के बाद यानी तकरीबन 2018-19 में मेरी वाइफ ने मुझसे झगड़ा करना शुरू कर दिया कि ये मकान छोटा है, ये मकान मेरी ज़रूरत के काबिल नहीं है। 5 मरले का तकरीबन 120-125 गज का मकान होता है कराची के हिसाब से जी। तो मेरी वाइफ जो है वो खुद भी चूँकि मशहूर डॉक्टर हैं तो उनकी जो आमदनी थी वो मेरी आमदनी से कहीं ज़्यादा थी। अच्छा, अखराजात वो कुछ करती नहीं थी, चूँकि हमारे पाकिस्तान में आपको पता है कि मर्द अपने घर के अखराजात के लिए बीवी से या औरत से कोई भी पैसे लेना अच्छा नहीं समझते। तो मैं भी अच्छा नहीं समझता था, उन्होंने कभी कोई अखराजात शेयर नहीं किए। इस वजह से उनकी जो भी आमदनी होती थी वो जमा करके उन्होंने जो है एक यहाँ पर एक 10 मरले का 250 गज का तकरीबन बड़ा मकान डबल स्टोरी खरीद लिया और उसमें हम शिफ्ट भी हो गए वहाँ पर। अब इन्होंने जो है लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया मुझसे कि तुम अपना मकान बेच दो, क्या करोगे ये तो मकान दो रखने की, तुम मेरे साथ ही तो हम साथ ही तो रहते हैं। और इन्होंने अपने जो लेडीज़ के जो तरीके होते हैं ताने तिशने और मुख्तलिफ अपने फ़राइज़ से गफलत बरतना, इस तरीके से उन्होंने मजबूर किया मुझे। तो मैंने फिर तंग आकर मैंने सोचा कि चलो मैं मकान बेच देता हूँ, शायद हो सकता है कि ये ठीक हो जाए। तो पिछले साल जो है मैंने अपना मकान बेचकर इनको पैसे दे दिए और ताकि ये अपना बैंक का कर्जा अदा कर सकें, क्योंकि इन्होंने ये बड़ा मकान खरीदा था तो इस पर कुछ कर्जा भी लिया हुआ था इन्होंने बैंक से। तो इस तरीके से मगर ये कि मैंने एग्रीमेंट कर लिया था इनसे, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया मैंने, अच्छा पक्का कॉन्ट्रैक्ट के ये मैं इनको कर्जे के तौर पर दे रहा हूँ और अगर ये इन्होंने मुझसे तलाक वगैरह हो गई हमारी तो फिर इन्हें कर्जा वापस करना पड़ेगा। पिछले साल तकरीबन 7-8 महीने ही हुए अभी इस बात को ना, 2021 में मैंने मकान बेच के इनको पैसे दे दिए। अभी ये तकरीबन फरवरी मार्च में इन्होंने अचानक ही इनका रवैया चेंज हो गया और इन्होंने जो है ना एकदम खुला का केस कर दिया अदालत में और मुझे इन्होंने पहले थ्रेट भी दी कि तुम मुझे खुद डिवोर्स दोगे या मैं तलाक वहाँ से अदालत से ले लूँ। तो मेरे तो पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। बहरहाल इन्होंने जो है वो वहाँ खुला के लिए अपना केस दाखिल कर दिया है रावलपिंडी कोर्ट में, सिविल कोर्ट में। कुछ दिनों के बाद मुझे नोटिस भी आ गया और इन्होंने फिर मुझे जो है ना जब नोटिस आ गया तो इन्होंने मुझे कहा कि तुम निकल जाओ मेरे घर से, अब तो ये मेरा घर है और मैंने तुम्हें तलाक दे दी एक तरीके से। तो रमज़ान का महीना था, मेरी समझ में कुछ भी नहीं आया, मैं बाहर निकल गया और एक दूसरे दोस्त के घर जाके रहने लगा हूँ। अब इसकी पेशे वगैरह भुगत रही है। अब मैं घर वापस जाता हूँ तो मुझे वो वाइफ धमकी देती है, कहती है कि तुम्हारा तो घर ही नहीं है, ये तो घर मेरे नाम पर है, लिहाजा तुम्हारे आने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। अच्छा, मेरे बच्चे भी माशाल्लाह बड़े जवान हैं लेकिन वो भी इतने जवान नहीं है कि वो मेरे लिए कुछ कर सकें। एक तकरीबन 14 साल का है और एक 18-19 साल का लड़का है। तो अब मैं किस तरीके से कहाँ जाऊँ, यानी मैंने अपना मकान बेचकर इसको पैसे भी दिए वाइफ को, इसका कर्जा उतारा बैंक का और इसने एकदम मुझे खुला दे दी और कहती है कि जाए निकले अभी। अब मैं घर जाता हूँ तो मुझे ये धमकी देती है कि जी मैं पुलिस को बुला लूँगी अगर तुम दोबारा आए तो। अब मैं एक शरीफ आदमी हूँ, गवर्नमेंट मुलाजिम हूँ, मैं क्या इस सिलसिले में कर सकता हूँ?
بہرحال میں نے ریکوری کے لیے اپنے قرضے کی ریکوری کے لیے ایک دوسرا کیس کر دیا ہے، تو اس کی پیشی ابھی چل رہی ہے. اور خلا پہ تو میرا خیال ہے کہ ابھی یہ کچھ دن کے بعد جو ہے خلا کا آرڈر ایشو ہو جائے گا، جو پارشل آرڈر ایشو ہوتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے مجھ پہ ایک جھوٹا مقدمہ یہ بھی کر دیا ہے کہ میں نے اس کو 1 سال سے جو ہے نا مینٹیننس نہیں دی، 1 سال سے بچوں کی بھی اور اس کی بھی 30 ہزار روپے کے حساب سے. تو یہ تقریباً 12-15 لاکھ روپے کی رقم بن جاتی ہے 1 سال کی. اچھا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستان میں کوئی بھی آدمی اپنی بیوی کو اخراجات کے لیے پیسے دیتا ہے تو وہ کیش ہی دیتا ہے، وہ اس لیے کہ بیوی باہر تو نہیں جاتی نا ATM مشین پر. تو میں بھی کیش ہی دیا کرتا تھا اس کو، وہ یہ خرچ کر دیا کرتی تھی. مثال کے طور پہ بچوں کی وین کے پیسے ہیں، دودھ کے پیسے ہیں، ملازمہ کے پیسے ہیں، اور اسکول کی فیس ہے، اور بہت ساری چیزیں جو بھی ہے، گروسری ہے، وہ سب چیزیں جو ہے کیش دی جاتی ہیں. تو میں بھی کیش دیا کرتا تھا. اب اس کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے شوہر کے پاس کہ جناب آپ شوہر نے پیسے دیے. تو اب کورٹ میں جا کے مجھے یہ ثابت کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا کہ میں نے تو اس کو 70-80-90 ہزار روپے ہر مہینے دیے ہیں اس پچھلے 1 سال میں، لیکن ثبوت کوئی نہیں ہے. اب دیکھیں کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے، کورٹ ایگزامینیشن کرے گی کچھ نہ کچھ. لیکن میں بڑی پریشانی میں مبتلا ہوں. اب میرے پاس اپنا ذاتی مکان بھی نہیں ہے، اور میں اس کے مکان میں بھی نہیں رہ سکتا کیونکہ وہ کھلا ہو گئی ہے، رشتہ میرا نہیں رہا. اب میں ایک ہاسٹل میں پڑھا ہوا ہوں اور میری ایج تقریباً 50 سال کی ہے. میں گورنمنٹ ملازم ہوں اور ایک ہاسٹل میں رہائش پذیر ہوں سنگل لوگوں کے ساتھ. اب میرے پاس سوائے میری اپنی تنخواہ کے کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ میری جو بھی جمع پونجی تھی وہ میں نے مکان بنانے میں خرچ کر دی تھی. اور میرا جو سامان تھا، جو بھی سامان تھا، فرنیچر، اکوپمنٹ، کمپیوٹر، ٹی وی، آسائش کی جتنی بھی چیزیں گھر میں ہوتی ہیں وہ سب گھر کے اندر موجود تھی، اور گھر وہ اس کے پاس ہے، میری وائف کے پاس. تو اب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے 2 سوٹ کیسوں کے جس کے اندر میں نے اپنے کپڑے وغیرہ بھرے پڑے ہیں. اب میں انتظار کر رہا ہوں کہ کیا کروں. اچھا خلا کا کیس تو فوراً ہی ہو گیا، خلا کا فیصلہ تو عدالت نے فوراً ہی دے دینا ہے نا، لیکن میرے جو لون کی ریکوری کا ہے اس کے لیے کئی مہینے لگ جائیں گے، اور مینٹیننس کے لیے بھی میں پھنسا ہوا، مجھے مہینے کی مینٹیننس بھی دینی پڑے گی، اور جو اس نے ایریئر کلیم کیا ہے وہ بھی مجھے دینا پڑے گا. تو عجیب سے زندگی میری تباہ و برباد ہو گئی ہے. اور اس سے بھی زیادہ بڑی بات یہ ہے کہ پچھلے تقریباً جنوری-فروری سے جب سے اس نے خلا کا کیس داخل کیا ہے تب سے میں ازدواجی تعلقات سے بھی محروم ہوں. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے، اور محروم رہوں گا جب تک کہ میرے پاس پیسے نہیں ہوں گے اور میں اپنا پھر ایک دوسرا مکان نہیں بناؤں گا. میرے لیے شادی کرنا بھی ممکن نہیں ہے. تو یہ میرے ساتھ ایک بہت بڑا ظلم عظیم کر دیا ہے میری ایکس وائف نے. اچھا یہ بتائیے گا جاوید صاحب کہ آپ کا جو ریلیشن شپ ہے، شادی کتنے سال سے آپ کی ہے، کتنے سال پہلے شادی ہوئی تھی؟ جناب میری شادی تو پورے 20 سال ہو چکے ہیں میری شادی کو. تو یہ تو ایک بڑا معقول ٹائم پیریڈ ہے، اور 20 سال جب شادی چل جائے تو ہمارے یہاں تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ اب بیوی نے کدھر جانا ہے یا شوہر نے کدھر جانا ہے تو وہ تو عموماً لوگ کر دیتے ہیں، جائیداد نام کر دیتے ہیں بغیر کسی چیز کی. بالکل ایسا ہی ہوا ہے میرے ساتھ بھی. میں نے بھی یہی سوچ سمجھ کر میں بھی یہ سوچا کہ میرے تو دونوں بچے جوان ہو گئے ہیں. 18 سال کا ماشاءاللہ میرا لڑکا ہے اور دوسرا لڑکا بھی 15 سال کا ہے. تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، میں اپنا مکان بیچ کر اس کو پیسے دے دیتا ہوں. میں نے بس صرف شرط یہ رکھی کہ اگر سپریشن ہوگی تو یہ واپس کر دے گی مجھے. لیکن اب اچھا یہ بڑا مکان لیتے ہوئے یہاں طور پہ تو بڑی ٹھیک ٹھاک حیثیت ہے، لیکن اس کو آپ فوری طور پہ چبا تو نہیں سکتے، پیٹ تو نہیں بھر سکتا یہ کاغذ کا ٹکڑا. تو جب عدالت فیصلہ کرے گی اور مجھے اس سے پیسے دلائے گی اور اس کا مکان یا تو فروخت ہوگا یا یہ اپنے کیش ریزرو میں سے مجھے پیسے دے گی، وہ ایک الگ چیز ہے. تو میں تو مشورہ یہی دوں گا کہ خبردار کوئی بھی پاکستانی اپنی بیوی کے نام پر ہرگز کوئی زمین یا جائیداد نہ کرے. آج کل کسی بھی بیوی کا بھروسہ نہیں ہے، وہ کسی وقت بھی مکر سکتی ہے اور وہ آپ کو خلا دے کے بھاگ جائے گی، بلکہ آپ کو بھگا دے گی کہ جاؤ اب تمہارا کوئی رشتہ تعلق نہیں ہے میرے سے، اور آپ کچھ بھی نہیں کر سکو گے اس کے خلاف. جی قمر صاحب. اچھا جاوید صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو بڑا مکان آپ کی وائف نے لیا تھا اور وہ بھی بینک سے لون بھی لیا تھا، کیا آپ نے انہیں یہ کہا تھا کہ بڑا مکان لینا چاہیے، یا انہوں نے یہ سارے ڈیسیژن اپنی مرضی سے ہی کیے ہیں؟ جی انہوں نے اپنی مرضی سے کیا ہے. وہ میرے 5 مرلے کے مکان میں خوش نہیں تھی. ٹھیک ہے. اور وہاں پہ وہ مسلسل شکایت کرتی تھی مکان چھوٹا ہے یا مکان میں یہ عیب ہے، مکان میں وہ عیب ہے. جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے.
تو اب آپ کی کیا صورتحال ہے کہ آپ کا پرسنل کیپیسٹی میں اپنی وائف کے ساتھ کوئی رابطہ ہے، فون پر، واٹس ایپ پر کسی طریقے سے کوئی رسپونڈ کرتی ہیں وہ کہ نہیں کرتی؟ نہیں، وہ صرف پیسے لینے کے لیے رسپونڈ کرتی ہیں کہ بچوں کے مینٹیننس کے پیسے بھیج دو، تو پھر میں پیسے ان کو ٹرانسفر کر دیتا ہوں بینک اکاؤنٹ ٹو بینک اکاؤنٹ. اب میں نے سیکھ لیا ہے کہ موبائل فون سے کس طرح پیسے بھیجے جاتے ہیں کسی کے اکاؤنٹ میں. ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ جاوید صاحب، آپ نے اپنی اسٹوری شیئر کی ہمارے ساتھ جو ہے، تو امید ہے کہ ہماری آڈینس کے لیے اس میں بہت سارے لیسنز ہوں گے. تھینک یو ویری مچ. جی جناب، آپ نے ان صاحب کی اسٹوری سنی. ہوا یہ ہے کہ یہ صاحب اب بے دخل ہو چکے ہیں اپنے مکان سے، اور 50 سال کی عمر میں جو ہے یہ سنگل رہ رہے ہیں اور معاشرے کی دھول چاٹ رہے ہیں، کیونکہ جو کچھ انہوں نے زندگی بھر جو ہے اکٹھا کیا تھا، جو گھر بنایا تھا، گھر میں جو آسائشیں بنائی تھی، جو خواب دیکھے تھے کہ ان کی جو لائف پارٹنر ہے وہ اس کے لیے سہولتیں پیدا کر سکے اور خود بھی اپنی زندگی کے آخری وقت جو ہے وہ آرام سے گزار سکے، وہ سارا کچھ ضائع ہو گیا. ان کی وائف نے ان کا ذاتی مکان بکوانے کے بعد جو ہے وہ پیسے حاصل کرنے کے بعد جو ہے عدالت میں جا کے خلا فائل کر دی. دیکھیں، یہ کوئی پہلا کیس نہیں ہے اس نوعیت کا. اس وقت اگر ہم اپنی فیملی کورٹس کا جا کے اسٹڈی کریں، وہاں پہ جو کیسز چل رہے ہیں، تو آپ کو بہت سارے کیسز ہر شہر کے اندر ایسے مل جائیں گے جہاں پر وائف نے نکاح کے ٹائم جو ہے کچھ جائیدادیں لکھوا لی یا پلاٹ لے لیے، نام کروا لیے، اور کچھ عرصہ شادی چلانے کے بعد جو ہے وہ طلاق لے لیا. ٹھیک ہے، اور وہ ساری چیزیں ہتھیار لی، یا طلاق ہونے کے بعد جو ہے یہ عمومی پریکٹس جو ہمارے یہاں چل رہی ہے، وہ تو یہ تو عام بات ہے نا کہ عورتیں جا کے جھوٹ بولتی ہیں عدالتوں میں اپنے ایکس ہسبینڈ کے کمائی کے متعلق، زیادہ سے زیادہ بتاتی ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ پیسہ جو ہے انہیں خرچے کی صورت میں مل سکے، ادھر کا خرچہ زیادہ مل سکے، اگر کوئی بچے ہیں تو بچوں کا خرچہ لیا جا سکے. لیکن اس میں سیکھنے والی بات یہ ہے کہ یہ جب بھی آپ مطلب کوئی پراپرٹی اون کرتے ہیں، آپ شادی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، شادی کرنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ ایک اور کو زندگی میں لے کے آ رہے ہیں اور اس کے لیے تمام طرح آسائشیں پرووائڈ کرنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے، تو لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ساری عمر وہی آپ کی وائف رہے گی. ہو سکتا ہے وہ آپ کا نباہ نہ ہو سکے اس کے ساتھ، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بھی آپ کی وائف رہے اور آپ کی زندگی میں کوئی اور عورت بھی آ جائے، آپ کی 2 شادیاں ہو جائیں، آپ کی 3 شادیاں ہو جائیں، آپ کی 4 شادیاں ہو جائیں. تو اس صورتحال کو اگر آپ ذہن میں شروع دن سے رکھیں تو یہ کسی بھی حوالے سے کبھی بھی عقل مندی والا فیصلہ نہیں رہا کہ آپ جو بھی جائیداد رکھتے ہیں، جو بھی پراپرٹی آپ نے ساری عمر بنائی ہے، وہ اٹھا کے اب اپنی وائف کے نام کر دیں. ان کیس کے آپ کی وائف بد نیت نہیں بھی ہے اور آپ نے ساری جائیداد جو ہے اس کے نام کر دی ہے، اور اب زندگی میں کوئی ایسا موقع بنا کہ آپ نے ایک اور شادی کر لی، اس وائف کو کیا دیں گے آپ؟ کیا اس کا حق نہیں تھا آپ کی جائیداد کے اوپر، آپ کے مال کے اوپر؟ ٹھیک ہے، اس کے اخراجات نہیں ہوں گے. تو یہ کسی بھی صورت جو ہے عقل مندی کا فیصلہ نہیں ہوتا. اور اگر آپ کی وائف جو ہے اس چیز پر اصرار کر رہی ہے آپ سے کہ آپ جو ہے وہ سارا کچھ جو ہے اٹھا کے اس کے نام کر دیں، تو یہاں پر آپ نے اسٹینڈ لینا ہے. یہ کسی بھی صورت عقل مندی کا فیصلہ نہیں ہے کہ آپ اٹھا کے ساری چیزیں اس کے نام کر دیں، اس کے بعد جو ہے وہ عدالت میں جا کے کھلا فائل کر دیں اور آپ اپنی ہی پراپرٹی سے جو ہے وہ بے دخل ہو جائیں. دوسری چیز آپ نے دیکھا کہ ان کی وائف نے ایک اور یہ کام کیا کہ مینٹیننس کا فیک کیس جو ہے وہ ڈال دیا کہ مجھے 1 سال سے ان صاحب نے مینٹیننس نہیں دی، اور وہ بھی 30,000 روپے فی بچہ کے حساب سے ڈال دیا. تو اب ظاہر ہے پاکستان میں رہ رہے ہیں ہم، یہاں پر ہر شوہر جو اپنی بیوی کو کیش میں خرچہ دیتا ہے نا. تو ایسا تو نہیں ہے کہ وہ بیوی کہ جی دودھ لے کر آنا ہے اور وہ کہ جی ٹھیک ہے ATM مشین جو ہے یہ کس پہ جا کے کارڈ سویپ کر لو. تو ظاہر ہے کیش بھی دے گا. تو پاکستان کے قانون میں مطلب اتنی اب فریڈم، مطلب عورت کو جو رائٹ، وومن رائٹس کے نام پر اتنی آزادی دی گئی ہے کہ کوئی بھی عورت جاتی ہے، اور یہ پریکٹس دیکھی گئی ہے ہمارے یہاں، دیکھی جاتی ہے، اور جا کے چپ کر کے جا کے 1-2 سال کی مینٹیننس ڈال دیتی ہے کہ جی میرا شوہر تو جی 2 سال سے مجھے جو ہے وہ خرچہ دیتا ہی نہیں ہے. تو اب آپ وہاں پہ کیسے ثابت کریں گے کہ آپ نے خرچہ دیا ہے، کیونکہ آپ تو کیش پہ دے رہے تھے. تو اس صورتحال سے نپٹنے کے لیے میں عرض کروں گا کہ جن صاحب کی آمدن زیادہ ہے، 50,000 سے زیادہ کما رہے ہیں، اور جو گھر کا خرچہ ہے وہ ایک ریزنیبل اماؤنٹ جو ہے وہ بیوی کو دیتے ہیں ہر مہینے، آپ اس کا ایک پارشل اماؤنٹ جو ہے وہ بینک ٹرانسفر کے ذریعے ضرور دیا کریں. ابھی میری باتیں بڑی مذاکرہ خیز لگیں گی آپ کو، لیکن چونکہ میں یہاں پر جو ہے کئی لوگوں کی جو ہے کیس سٹڈیز سنتا رہتا ہوں
اور بہت سارے لوگوں کے اس طرح کے واقعات جو ہماری عدالتیں بھری پڑی ہیں اس وقت جو ہے اس طریقے سے عورتیں یہ فراڈ کر رہی ہیں اور مال ہتھیانے کے لیے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ریلیشن شپ ختم ہونے کے بعد بھی وہ اس کو کیش کرنے کی کوشش کرتی ہیں کئی عورتیں. تو مثال کے طور پر اگر آپ 60,000 روپیہ مہینے کا خرچہ اپنی وائف کو دیتے ہیں تو کم از کم 20,000 روپے 15,000 روپے جو ہے وہ بینکنگ چینل سے دیں, جو کہ آپ اپنے بینک اکاؤنٹ سے وائف کے بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کریں. کم از کم آپ کے پاس اس کی مینٹیننس کا کوئی نہ کوئی ثبوت رہنا چاہیے کہ آپ ایک ذمہ دار آدمی تھے, ذمہ دار شوہر تھے اور آپ اپنے اخراجات جو ہے اپنی بیوی کے اخراجات جو ہیں وہ صحیح طریقے سے ہر مہینے باقاعدگی سے ادا کر رہے تھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہمارے ہاں صورتحال چل رہی ہے عمومی طور پر, ٹھیک ہے, تو بات یہ ٹرسٹ کرنے کی یا نہ کرنے کی نہیں ہے. جتنے بھی لوگوں کے ساتھ دھوکے میں جن کی بھی عدالتیں میں جن کے کیس چل رہے ہیں انہوں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ میری وائف جو ہے وہ اٹھے گی, وہ جا کے جھوٹ بول کے جو ہے وہ 4 پیسے نکالے گی, مجھ پہ جھوٹے کلیم ڈال دے گی. تو ہمارے قانونی نظام میں چونکہ وہ ریاست جو ہے عورت کے ساتھ کھڑی ہے ناجائز معاملات میں بھی, مطلب عورت کے حقوق نسواں کے نام پر عورت کو کئی ناجائز حقوق بھی دیے رکھیں, ان میں سے یہ بھی حقوق دیے رکھیں. تو اور عورت جو ہے وہ اس چیز کو بڑے اچھے طریقے سے جانتی ہے آج کی عورت, اور وہ جو ہے اگر اس کی بدنیتی شامل ہے اس رشتے کو چلانے میں اور وہ کسی لالچ کے ذریعے آپ کی زندگی میں آ رہی ہے تو وہ اس طریقے سے کرے گی اور آپ کو جو ہے اچھا خاصا لائف میں چونا لگ سکتا ہے. اور بعد میں پھر آپ بھگتاتے رہیں گے, کیس چلتے رہیں گے, کیسوں میں پیسہ اجاڑتے رہیں گے. آپ کی بیوی ہر مہینے آپ سے پیسہ بھی لیتی رہے گی مینٹیننس, بچوں کی مینٹیننس کے نام پر, اور نظام چلتا رہے گا. باقی عدالت نے آپ کی کیا فکر کر رہی ہے, تو وہ آپ لڑتے رہیں گے جب تک ہمت ہوگی, کیس چلتا رہے گا, وکیلوں کا پیسہ خرچ ہوتا رہے گا. تو یہ کچھ لیسنز ہیں, اگر ہم اس پر عمل کر لیں تو میرا خیال ہے کہ ایک اصولی گھرانہ جو ہے وہ بن سکتا ہے, اور اس طریقے سے کسی بھی قسم کی بے ضابطگی ریلیشن شپ میں, کسی بھی قسم کی ناہمواری کی صورت میں مرد حضرات جو ہے وہ اس طرح کے فائنینشیل لاس سے بچ سکتے ہیں. اور یہ بہت بڑا برڈن ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کہ ایک شخص جو کہ ایک ریلیشن شپ میں اس کو ناکامی اٹھانی پڑی, وہ خراب ہوا, اور اس کے بعد سے جو قانون ہے یہاں پر فوری طور پر اچھا خاصا فائنینشیل برڈن جو ہے وہ مرد کے اوپر ڈال دیتا ہے. تو قانون تو آپ کو تاحال تو کوئی فیور نہیں دینے لگا, تو آپ نے اپنی عقل مندی سے ہی اپنے زندگی کو محفوظ کرنا ہے. تو کوشش کریں گے, چھوٹے چھوٹے ٹپس ہیں ان پر عمل کریں, اور ان پر عمل کرتے رہیں گے تو کسی بھی ناہمواری کی صورت میں آپ کا نقصان کم سے کم ہو سکتا ہے.